नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि और ये उम्मीद भी करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शादमान होंगे और यकीनन आज के इस प्रोग्राम का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने जो बहुत ही खूबसूरत और कीमती बातें की और सीखी खुदा के कलाम से कि शादी आखिर है क्या, और मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में क्या रूल्स हैं, क्या ज़वाबित हैं, क्या कायदे हैं, क्या कानून हैं, और स्पेशली हमने कैथोलिक डिनोमिनेशन को डिस्कस किया, उनकी तमाम उन बातों को जो उन्होंने उसूलों के तौर पर दर्ज की हैं। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने 150 से ज़्यादा शराइत पर सीखने की कोशिश की, जो कि पूरी तो नहीं सीखी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद हम पूरे प्रोग्राम्स में ना कर सकें, मगर बहुत ही अहम तरीन बातें पास्टर गजाला शफीक ने हमारे साथ शेयर की, और हमने उसमें ये भी सीखा कि लड़का और लड़की का मुत्तफिक होना, उनका रजामंद होना, उनकी फैमिली का रजामंद होना, उनकी काउंसलिंग होना, ये सब कुछ हमने इन पर बातचीत की। मगर आज मैं जब पास्टर गजाला शफीक से सवाल करूंगी तो मैं ज़रूर आपके लिए भी और अपने लिए भी जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर इन सब के बाद शादी की आखिर उम्र है क्या, इसकी कोई हद है या ये किसी भी उम्र में शादी की जा सकती है। मैं चाहूंगी कि पास्टर गजाला शफीक इस सवाल का जवाब दें। थैंक यू शाहाना। पिछले प्रोग्राम में भी हमने कैनन ऑफ मैरिज जो है कैथलिक, उसी पर गुफ्तगू की, जिसकी तो शराइत तो 150 से भी ज्यादा हैं, लेकिन हम तो शायद 2, 3, 4 शायद 10 डिस्कस कर सकेंगे। मैंने कहा बहुत डिटेल्ड है और हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया। आगे अब आपका क्वेश्चन आया कि उम्र की हद क्या है, कि किस उम्र में हम शादी अंजाम दे सकते हैं। 4 साल की उम्र में कर सकते हैं शादी? लोगों का ये भी सवाल है। ओह सिस्टर, ये भी है ना, पैदा होते ही मंसूब कर देते हैं और एक तरह से स्टैंप लगा देते हैं कि ये अब तुम्हारी मंग है, इसी से तुम्हारी शादी हो सकती है। देखिए, क्रिश्चियन ये रिवाज नहीं है किसी भी चर्च का, ये जो पैदा होते ही। हाँ, हम वो मुतासर जरूर हो जाते हैं जो इर्द गिर्द हमारे दूसरे अकायद के मानने वाले लोग हैं, होता है। मैंने ये रिसेंटली ये बात भी मैंने सुनी कि इसको पैदाइश के वक्त हमने कह दिया था कि इसके साथ शादी होगी, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो लड़की ने मना कर दिया। तो इसी वजह से तो ये कैथलिक कैनन जो है वो बड़ा जोर देता है कि कंसेंट ऑफ द स्पाउसेस, बोथ मैन एंड वुमेन। तो बात अब आज आपकी क्वेश्चन पहला आया कि उम्र की हद क्या है। जो कैथलिक कैनन है वो कहता है कि लड़के की उम्र 16 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र 14 साल होनी चाहिए, जो कि आज के ज़माने में तो शायद लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है कैथलिक कैनन की, वो उसमें ये भी शर्त है कि जो कानून भी है वो आपका जो इलाकाई कानून है या आपका जो मुल्क का कानून है उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपका कानून जैसे 14 साल, सिंध में तो शादी की उम्र क्या है, 18 साल। ठीक है, और सारे ही चीजों के लिए, वो चाहे शनाख्ती कार्ड बनाना है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, चाहे टेलीफोन की सिम लेनी है, कुछ भी आपने करना है तो आपकी एज की लिमिट 18 साल हमारा कंट्री का लॉ है, और शादी के लिए सिंध का लॉ 18 साल एज है। तो ये इसकी खूबसूरती है कि वो ये कहते हैं कि इसको कंपैटिबल होना चाहिए जो मुल्की कवानीन हो उसके साथ। लेकिन मैं आज इस प्रोग्राम के तौसत से चाहूँगी कि इसको तो रिवाइज कर लेना चाहिए। तो मैंने जब लोगों से पूछा कि क्यों इतनी छोटी उम्र रखी गई, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन मुझे कुछ लोगों ने दी वो ये कि शायद वो समझते थे कि मुकद्दस बीबी मरियम बहुत छोटी थी जब उनकी शादी की गई। लोगों के दिमाग में ये है, जबकि शायद पुराने ज़माने में लोगों के जहन में हो, लेकिन आज जितनी कलाम की समझ और जैसे कलाम लोगों के हाथों में है, तो जैसे ही बाइबल से भी मैं आज आपको थोड़ी सी सपोर्ट दे दूं कि जब फरिश्ता बीबी मरियम के पास आता है, मुकद्दस बीबी मरियम के पास, तो वो कहती है मैं मर्द को नहीं जानती, उसकी मंगनी हुई होती है लेकिन शादी नहीं हुई होती। तो वो क्या कहती, मैं मर्द को नहीं जानती। तो फरिश्ता कहता है कि रूहुल कुद्स की कुव्वत तेरे ऊपर साया करेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो हजरत बीबी मरियम कहती है मेरे लिए खुदा के कॉल के मुआफिक हो। ये सारी बातें सबको पता है, लेकिन जो अहम पहलू है ना जिसको भूल जाते लोग,
یا جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ فوراً اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ مریم بی بی مریم اٹھتی ہیں اور پہاڑی ملک میں اپنی رشتہ دار الشوا کے پاس جاتی ہیں، اور وہاں کہیں نہیں لکھا کہ اس نے اپنے تائے چاچے مامے یا کسی بھی ریلیٹیو کو ساتھ لیا ہو یا بھائی کو ہی بولا ہو، کہ مقدسہ بی بی مریم نے کسی کو بھی نہیں بولا، اس نے کوئی ہمیں بیان نہیں ملتا، یہ پتا چلتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتی ہیں اور اٹھ کر دوسرے شہر میں پہاڑی ملک میں جاتی ہیں. تو وہ اگر انڈیپینڈنٹ سفر 13 سال کی بچی نہیں کر سکتی، 14 سال کی بچی نہیں کر سکتی. وہ یقیناً میچور ہے، اتنی طاقتور ہے، اتنی انڈیپینڈنٹ بااختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتی ہے اور اٹھ کے دوسرے ملک اکیلی ٹریول کرتی ہے اور وہاں پر وہ کافی مہینے رہتی ہیں. تو اس چیز کو میں کہتی ہوں کہ اگر کسی بھی طریقے سے یہ ایج، مجھے نہیں پتا، یہ عام لوگوں سے میں نے پوچھا، میری فادر سے بات نہیں ہوئی، تو میں چاہوں گی کہ اگر ایج کو ریوائز کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ ہو، کیونکہ آج کی 14 سال کی لڑکی تو شادی کے لیے تیار نہیں ہے، کم از کم کرسچن بچیاں نہیں. وہ تو کہتی ہے ہم 24 سال کے ہو جائے، 26 کے ہو جائے، پڑھ لے اچھے طریقے سے. اگر پڑھی نہیں بھی ہوئی تو وہ کہتی چلے ہمیں بیوٹیشین کا کورس کروا دیں، کوئی نہ کوئی ہمیں کمپیوٹر سکھا دیں، کچھ نہ کچھ سکھا دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بااختیار بنا سکیں. چرچ میں تو میں نے رویہ یہی دیکھا ہے. ہاں ظاہر ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے مسلمان بہن بھائی، وہاں پر ان کا عقیدہ ہے کہ وہ چھوٹی عمر کی شادی وہ 8 سال کی بھی اور 12 سال کی 13 سال کی وہ الاؤ کرتے ہیں، لیکن یہ چرچ کی تعلیم نہیں ہے. تو یہ والا جو ہے پورشن جو ہے کہ ایج سے جو متعلقہ ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کمپیٹیبل ہو آپ کے ملکی قوانین کے تحت. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ چاہوں گی کہ اگر ہم اس کو ریوائز بھی کر لیں تو اچھی بات ہے. بہرحال ہم اس کا احترام کرتے ہیں، کیتھولک کینن کا بہت ہی اچھا ہے اور بہت چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے. تو ملکی قانون 18 سال ہے، اس وجہ سے چرچ کا قانون بھی جو کیتھولک میں 18 سال سے پہلے نہیں کرتے شادی. وہ شناختی کارڈ لازمی شرط ہے، جب آپ نے بینس کروانی ہے تو شناختی کارڈ مانگا جاتا ہے، لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی. تو وہ 18 سال سے پہلے نہیں بنتا، اس وجہ سے وہ 18 سال کی جو کنڈیشن ہے اس پر عمل کرتے ہیں. تو سسٹر ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ کرسچینٹی میں جو ابھی آپ نے بتایا کہ 18 ایئرس شناختی کارڈ کے بعد گورنمنٹ اگر کورٹ میں شادی ہوتی ہے یا نکاح نامہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، تو شناختی کارڈ لازم ہے. جی جی ایسا ہی ہے نا؟ تو جب اگر بچی 14 سال کی ہے، 12 سال کی، اس کا شناختی کارڈ تو نہیں بنا، تو وہ نکاح ہو سکتا ہے پھر؟ دیکھیں نہیں ہو سکتا. اگر ہم اسلامک اس سے بھی بات کریں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ولی کا ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہاں نہ ولی ہوتا ہے نہ شناختی کارڈ ہوتا ہے، تو شادیاں ہو جاتی ہیں. وہی میں نے کہا نا، جیسے کچھ پاسٹرز بھی ہیں پیسے لے کے کر دیتے، اسی طریقے سے دوسری طرف بھی یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی غلط خواہشات کو پورا کرنا ہے وہ یہ گناہ کرتے ہیں. لیکن بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی، چرچ اس کی اجازت نہیں دیتا. چرچ میں کینن کے اندر یہ بھی ہے کہ نہ صرف وہ کنسنٹ ہونی چاہیے، نہ صرف کہ وہ بیپٹائز ممبر ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 2 وٹنس کا ہونا. ادھر تو ایک ولی کہتے ہیں نا کہ ون آف دا پیرنٹس ہو یا کوئی بھی ایک اس کا بڑا ہو. اسلام میں یہ ہے کہ ایک ولی. لوگ مجھ سے کئی دفعہ کوسچن کرتے ہیں کہ جی اسلام میں تو بہت ولی کی ضرورت ہے، تو ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں. بھی آپ کو کس نے کہہ دیا آپ کے ہاں نہیں ہے؟ آپ کے ہاں تو 2 وٹنس چاہیے. یہاں تک کہ اگر آپ چرچ میں بھی شادی کرتے ہیں تو 2 وٹنس سائن کرتے ہیں. یہ کمپلسری ہے 2 وٹنس ہونا، یعنی 2 لوگوں کا ولی بن کر، گارڈین بن کر، بڑا بن کے موجود ہونا شادی کے لیے، یہ لازمی ہے، اور یہ کیتھولک لا کے اندر بھی لازمی ہے. سسٹر ابھی آپ نے بات کی کہ شادی کے لیے، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی بات کی کہ شادی کے لیے دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے، ان کی کاؤنسلنگ ہونا ضروری ہے، اور گزشتہ کچھ ہفتے پہلے سے ہی ایک دوسرے سے یا کلیسیائی طور پر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، فیملی سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ہی ایٹ لیسٹ 18 ایئرس تو ہیں.
یا 18 ایئرس سے اوپر کے ہیں. تو شادی ایک اتنا ذمہ داری والا رشتہ ہے, اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے اس قدر رولز اینڈ ریگولیشنز اور پوچھ تاچھ اور ان کی کاؤنسلنگ, یہ سب کچھ ضروری ہے. اور پھر اگر لڑکا اور لڑکی مینٹلی طور پر اویلیبل ہے, ان کی رضامندی ہے, تو پھر وہ یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوتے ہیں. تو اب اگر بچہ چھوٹا ہے تو شادی کے لیے آپ, اگر ہم ان رولز کو ایک سائڈ پہ کر کے بات کریں کہ شادی جو اتنا ذمہ داری والا رشتہ ہے, اتنی رسپانسبلٹیز ایک لڑکے اور لڑکی پر عائد ہو جاتی ہیں, تو اگر چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کی جائے تو وہ کیسے ان چیزوں کو مینیج کر پائے گی؟ اور اگر وہ ہو بھی جاتی ہے تو وہ بچی پھر کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شادی صرف کاغذی رشتہ نہیں ہے, جسمانی رشتہ بھی ہے, کاغذی رشتہ بھی ہے, اور مذہبی رشتہ بھی ہے. ان ساری چیزوں کو ایک چھوٹی بچی جو میچور نہیں ہے وہ کیسے ہینڈل کرے؟ دیکھیں, جسمانی رشتہ تو یہ سب سے پہلے ہے نا. جب میں نے کہا کہ اس میں آپ نے یہ تیار ہو کے آنا, پروکریشن یعنی پھلو بڑھو, اولاد پیدا کرنے کی, نہ صرف پیدا کرنے بلکہ ان کی تعلیم کی بھی ذمہ داری لینی ہے. تو جو خود چھوٹا ہے ابھی, تو وہ کیا ذمہ داری لے گا؟ اس وجہ سے تو ایمفیسس کیا ہے کہ آپ باشعور ہوں, آپ ذمہ دار ہوں, آپ ہر چیز کو سمجھتے ہوں, اور ہر طریقے سے جو پریسٹ ہے, پاسٹر ہے, فادر ہے, وہ آپ کو پوری گائیڈنس دے. پورا ایگزامینیشن بینڈز, یعنی 3 ہفتے مسلسل چرچ میں اناؤنس کیا جاتا ہے شادی سے پہلے, اور ایون شادی کے دن بھی انہیں کھڑا کر کے پھر ایک اناؤنسمنٹ دی جاتی ہے, پبلک کو بھی اور ان دونوں لڑکا لڑکی کو بھی. تو آپ جو بات جس طرف آپ توجہ دلا رہی ہیں کہ چھوٹی عمر کی شادی کر دی جاتی ہے, تو ہمارے ہاں پھر مورٹیلٹی ریٹ کتنا زیادہ ہے. پیدائش پہ اتنی بچیاں مر جاتی ہیں, بہت ہائیسٹ ریٹ ہے اس وقت, مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا, لیکن اٹس ریئلی ویری ہائی ریٹ ان پاکستان. مورٹیلٹی ریٹ جو ہے, جو بچے کی پیدائش کے وقت بچے کو جنم دیتے ہوئے ہماری خواتین مر جاتی ہیں. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ بچہ ذہنی طور پر بھی بالغ ہو, جسمانی طور پر بھی بالغ ہو. اور بلوغت, جو ہمارا معاشرہ بلوغت وہ تو سمجھتا ہے کہ پیوبرٹی کی ایج, یعنی پہلے مینسز آئے نہیں, پہلی بار لڑکی کو پیریڈز آئے نہیں, تو وہ کہتے دوسرے پیریڈ سے پہلے اس کی شادی کر دو. یہ معاشرتی سوچ ہے, لیکن خدا کا کلام ایسی تعلیم نہیں دیتا, نہ کینن ایسی تعلیم دیتا ہے, نہ چرچ ایسی تعلیم دیتا ہے. تو اس وجہ سے خدا را ہمارے ہاں جو دیہاتوں میں اور جو کچی آبادیاں ہیں وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں, وہ بھی ارد گرد اپنے لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر وہ بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بچی کی شادی کر دیں. تو یہ گناہ ہے, اس لیے ایسا کام نہ کریں جس کی بائبل آپ کو اجازت نہیں دیتی یا آپ کا چرچ آپ کو اجازت نہیں دیتا. تھینک یو سو مچ سسٹر. میں جو آپ سے کہلوانا چاہ رہی تھی وہ آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے کہا, اور میرے ناظرین بہت زیادہ سمجھدار ہیں, ذہین ہیں, یقیناً وہ بات کی گہرائی تک پہنچ گئے ہوں گے. خدا کرے کہ آپ کی سوچ اور سمجھ جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر سکے. سسٹر, میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ کیا کیتھولک چرچ مکس میرجز کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں, میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ کیتھولک چرچ کے ایک کنڈیشن لازمی ہے کہ ون آف دا ممبر بیپٹائزڈ لازمی ہونا چاہیے. وہ انکریج نہیں کرتے, لیکن اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر ایک فرد وہ بیپٹائزڈ ہے, وہ کیتھولک ہے, وہ اس چرچ کا ممبر ہے, تو وہ دوسرے چاہے وہ نان بیپٹائزڈ کسی دوسرے چرچ کا ممبر ہو یا فیتھ کے لحاظ سے بھی فرق ہو, تو وہ سارا پھر زور کس پر ہے؟ جو بیپٹائزڈ ممبر ہے چرچ کا, اس پر ساری ذمہ داری آ جاتی ہے. اچھا, اس پر ہی نہیں بلکہ وہ پریسٹ پر بہت زیادہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ جب وہ ایسی شادی انجام کریں, مکس میرج کو اگر سر انجام بھی دیتے ہیں, تو پھر وہ پریسٹ بھی, وہ فادر بھی, جو بھی اس وقت وہ شادی کو کنڈکٹ کروا رہا ہے, اور وہ جو پارٹنر بھی ہے جو بیپٹائزڈ ہے, اس پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس عقیدے کو نہ صرف پارٹنر میں بلکہ بچوں کے اندر بھی وہ کمٹمنٹ کرے. اور اچھا, پھر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو بیپٹائزڈ ہے, جو ایماندار پارٹنر ہے, اگر وہ دوسرا پارٹنر کیونکہ ایماندار نہیں ہے تو وہ تو چرچ میں نہیں آ رہا نا,
اب سارے جو واؤز دینے یا جو کمٹمنٹس کرنی ہے, جو کاؤنسلنگ لینی ہے اس نے, اب یہ بیپٹائز پارٹنر نے لینی ہے, تو اگر وہ ساری جو کمٹمنٹس دیتا ہے, یہاں تک اس بات کو ایکسپلین کر کے لکھا گیا ہے کہ اس کو وہ تمام کمٹمنٹس کو اپنے ہونے والے پارٹنر پہ عیاں کرنا ہے, واضح کرنا ہے کہ یہ میں نے ذمہ داریاں لی ہیں. خدا کرے وہ مان بھی جائے. اس کا ذمہ داری دیکھیں, چرچ تو اپنی حد الامکان کوشش کرتا ہے نا کہ چرچ از اے باڈی آف کرائسٹ. سلویشن کا جو پیغام ہے وہ پرائم امپورٹنس ہے چرچ کا. تو اگر وہ بیپٹائزڈ ممبر کے ذریعے وہ سلویشن کا پیغام دوسری ساتھی تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے, کیونکہ پرائم فوکس تو یہی ہے چرچ کا کہ سلویشن آف مین اینڈ وومن, ہر فرد و بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو اس وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی اس کینن کو پڑھ کے. میں سارا تو پھر بھی نہیں پڑھ سکی, بہت طویل ہے, لیکن جتنا میں نے پڑھا تو مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ ہر چیز کو بہت باریک بینی سے بیان کیا گیا ہے, اور پرائم فوکس جو نجات کا ہے, پاکیزگی کا ہے, اور خدا کے ساتھ تعلق کا ہے, اس کو اس پاک بندھن میں بھی پرائم امپورٹنس دی گئی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان پروگرامز کی وجہ سے لوگوں میں یہ اویئرنیس آ جاتی ہے نا کہ ہمیں ان شرائط کو پڑھنے کی ضرورت ہے, ان پر کلاسز لینے کی ضرورت ہے, کاؤنسلنگ لینے کی ضرورت ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو 150 ہے نا وہ ان تک خود بخود وہ اس کے اندر جاننے کی, ان کو سمجھنے کی, تحقیق کرنے کی ان کے اندر ضرور جو ہے وہ میں کہوں گی شوق پیدا ہوگا. اور خدا کرے کہ اس پروگرام کے وسیلے بہت سارے لوگ جو ہیں ان تمام باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں. سسٹر میں چاہوں گی کہ ایک بہت ہی اہم بات کہ ہم نے گزشتہ کافی پروگرامز میں اور پہلے بھی کئی پروگرامز میں ہم نے شادی پر بہت بات چیت کی ہے, اور اکثر ہی ہم کرتے بھی ہیں, مگر میں چاہوں گی کہ اگر ہم اس پر بات کریں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شادی شدہ پارٹنر ہے, ایک جوڑا ہے, مگر وہ ایک اچھی ہیلدی لائف نہیں گزار رہا, بہت ساری پرابلمس ہیں, ان کی بن نہیں رہی, وہ اپنے رشتے کو کھینچ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی, کیا کوئی گنجائش ہے, کچھ ہو سکتا ہے ان کی اس میرج لائف کے لیے, وہ ضرور آپ بتائیں. دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں جس کو ہمیں علیحدہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جو کینن میں بڑی وضاحت سے دی گئی ہیں. ایک تو وہ ہے کہ کہاں کہاں شادی ہو نہیں سکتی, یہ بالکل ڈیفرنٹ چیپٹر ہے جو آپ نے کوشچن کیا. آپ بات کر رہی ہیں شادی ہو جائے اور اس میں نبھا نہ ہو تو کیا علیحدگی کی ڈائیورس یا انلمنٹ کا کیا سچویشن ہے, یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن کینن میں اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. آپ کے کوشچن پر بھی میں آتی ہوں, لیکن اس سے پہلے کینن میں وہ تمام شرائط بھی بیان کی گئی ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. وہ رشتے, وہ تمام بہت وضاحت سے, یہاں تک کہ یہ بھی بتایا گیا کہ بعض اوقات کیونکہ جس ملک جس دنیا سے ہم گزر رہے ہیں یا دنیا کے جس اخیر زمانہ سے ہم گزر رہے ہیں بہت سا گناہ جنم لے چکا ہے. لیکن میں شکر کرتی ہوں کینن میں ایک ایک چیز کو وضاحت کی گئی ہے کہ اگر آپ نے اڈاپٹیڈ بچہ لیا ہے, ٹھیک ہے, بچے کو اڈاپٹ کر لیا, اور کل کو آپ کا دل کر جاتا ہے کہ ان دونوں کی شادی کر دیں, اڈاپٹیڈ بہن بھائی کی, تو یا اڈاپٹیڈ رشتے میں, وہ رشتے میں تو وہ آپ کی بہن بن رہی ہے یا کزن بن رہی ہے یا خالہ بن رہی ہے یا وہ رشتے بن رہے ہیں جو بائبل نے منع کیے ہیں, تو آپ پیچھے سے لیں یہ کون سا ہمارا بلڈ ریلیشن ہے, یہ تو اڈاپٹیڈ ہی ہے نا, یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کس کا خون ہے, تو ہم نے تو اسے اڈاپٹ کیا. خدا کہتا ہے جو اڈاپٹیڈ بچے وہ بھی آپ کے اصل بچوں کی مانند ہیں, یا تو آپ اڈاپٹ نہ کریں. تو ایون وہ جو جہاں جن رشتوں میں شادی نہیں ہو سکتی اس میں اس چیز کو بھی بڑے اچھے سے کینن میں ڈیفائن کیا گیا کہ اگر وہ اڈاپشن کے ذریعے وہ بچہ یا بچی آپ کے خاندان میں آئی ہے تو اس پر کون سے ضوابط لاگو ہوتے ہیں. یہ وہی ضوابط, وہی شرائط لاگو ہوں گی جو آپ کے اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اس لیے یہ سوچ لینا کہ یہ تو جی دوسرے خاندان سے ہم نے پتہ نہیں اس کے پیرنٹس کون ہے, اب جہاں مرضی اس کی شادی کر دے, نو. اس لیے میں کہتی ہوں یہ قانون, یہ جو کینن بنایا یہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے.
اور بھی بہت سی شرائط ہیں کہ یہاں شادی نہیں ہو سکتی، یہاں شادی نہیں ہو سکتی، یہاں نہیں ہو سکتی، وہ سارا ڈیفائن کیا ہوا ہے. لیکن آپ بات کر رہی ہیں ڈائیورس کی یا انلمنٹ کی کہ کن صورتوں میں اگر ایک جوڑا ہے اس کی بن نہیں پا رہی تو وہ کیا ڈائیورس دے سکتے ہیں یا ان کی شادی نلٹی کی طرف جا سکتی ہے. آپ کا کوسچن یہ ہے. سسٹر بھی آپ نے ایک ورڈ بولا ہے ڈائیورس، اور جی اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہم لوگ تو موسٹلی ڈائیورس کا ورڈ سنتے ہیں، طلاق کا ورڈ سنتے ہیں، ابھی آپ نے ایک نیا ورڈ. ڈائیورس اور انلمنٹ یہ بھی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس کو ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو میں ڈائیورس کا ہی بتا دوں، کیونکہ جب آپ یہ سارے قوانین پڑھتے ہیں تو ڈائیورس کی تو گنجائش ہی نہیں بن رہی نا یہاں پر. وہ ایک ریزن بتائی ہوئی ہے وہ اڈلٹری، جس کی وجہ سے، اور اڈلٹری کو تو فوکس کر دیا گیا، لیکن بائبل میں ایک اور ریزن بھی بتائی ہوئی ہے جس کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے اور جس پہ نہ پاسٹرز توجہ دیتے ہیں اور نہ گھرانوں میں اس پہ تعلیم دی جاتی ہے. ملاکی نبی کا صحیفہ اور اس کا 2 باب، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا طلاق سے بھی بیزار ہے اور اس سے بھی بیزار ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو بیزارگی یا ناپسندیدگی خدا کو طلاق سے ہے، اس سے بھی ہے جو بیوی پر ظلم کرتا ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ ظلم، کیونکہ ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، یا اس کو کمتر سمجھا جاتا ہے، یا اس کو ٹیڑھی پسلی سمجھا جاتا ہے. تو کبھی اس کے بال کاٹ دو تو کبھی اس کا ناک کاٹ دو، یہ معاشرے میں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے کچھ ہمارے کرسچنز بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ بیوی پہ جتنا ظلم کرنا کریں، اور بیوی سمجھتی ہوئے ہوئے میری تو قسمت ہی یہ، میں نے ابھی مارے کھانی ہے تو علیحدگی کا تو کوئی چانس نہیں. جہاں ظلم ہوتا ہے عورت پر، یا عورت مرد پہ کرے، یہ لازمی نہیں ہے کہ مرد ہی عورت پہ کرے. آج وہ زمانہ ہے کہ عورتیں بھی مردوں پہ بہت ظلم کرتی ہیں. تو ظلم جہاں ہوتا ہے، تشدد جہاں ہوتا ہے، وہاں پر بھی علیحدگی کی گنجائش دیتا ہے. کینن بھی دیتا ہے اور بائبل بھی دیتی ہے. اچھا، دوسری چیز ایک انلمنٹ کو بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انلمنٹ کیا ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک اہم چیز جو میں بتانا چاہتی ہوں، جو لوگوں نے بہت کامنلی اپنے ذہنوں پہ بٹھا لیا ہے، کہ اکثر ہوتا ہے کہ دوسری طرف آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، خدا کے راستے سے آپ ہٹ رہے ہیں، تو آپ کو اس کے اندر گنجائش نہیں نظر آتی کہ نہیں میں تو طلاق دے نہیں سکتا، میں تو یہ نہیں کر سکتا. تو وہ اس کا آسان سا وہ طریقہ سوچتے ہیں کہ اپنا مذہب بدل لیں، مسلمان ہو کر نکاح کر لیں. اچھا، جیسے مسلمان ہوتے ہیں تو ہمارے کرسچن سمجھ لیتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا. میں آج اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کرسچن بہن بھائیوں کو بتانا چاہوں گی، اسلامک لا ہے کہ اگر مذہب بدل جاتا ہے نا تو شادی آٹومیٹک ڈیزالو ہو جاتی. بائبل کا یہ لا نہیں ہے. میں نے پچھلے بھی کسی پروگرام میں بائبل ورسز پڑھ کے بتائی تھی، لیکن دوبارہ آپ کو بتانا چاہوں کیونکہ ابھی ہمارے اپنے چرچ میں ایک لڑکا، اس نے مسلمان ہو کر شادی کر لی، اور اس کی جو شادی ہے اس سے اس کے 4 بچے ہیں. تو جو سسر ہے وہ بہو کے ساتھ بہت اچھا، بچوں کے ساتھ اچھا، انہوں نے بیٹے کو نکال دیا، بہو کو رکھا ہوا ہے اور بچوں کو بھی. تو وہ اپنی بہو کو کیا کہتے، بس اب اس کا سوچنا بند کر دے، اب تو وہ تمہارا خامن نہیں رہا، اب وہ نامحرم ہے، جو اسلامک ٹرم ہے کہ وہ آپس میں اب ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے. نامحرم والا کوئی کنسپٹ ہمارے بائبل میں نہیں ہے. تو وہ انہیں کہنے لگے کہ اب وہ تو اب آپ کا ہسبینڈ ہی نہیں ہے، آپ اس سے کیوں بات کرتی ہیں، آپ نہ اس کو فون کریں نہ میسج کریں. تو وہ اس نے جب سنڈے والے دن مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ وہ اس کا ہسبینڈ نہیں ہے؟ وہ اس کا 100% ہسبینڈ ہے، کیونکہ بائبل کا قانون یہی ہے کہ وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو، وہ سکھ ہو، شادی قائم ہے. وہ میں نے شروع میں کہا نا irrevocable covenant ہے، یہ نہیں، سوائے موت کے کوئی اس کو نہیں توڑ سکتا. تو اس وجہ سے ایک تو پلیز جو وہ عورتیں، مرد ایسی زیادہ حرکتیں کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن یہ پلیز سمجھ لیں کہ
شادی نہیں ٹوٹتی. کرسچن میرج سوائے ڈیتھ کے نہیں ٹوٹتی. ہاں وہ اگر ظلم کرتا ہے یا اڈلٹری ہے تو اس میں بھی کینن بھی یہ کہتا ہے پہلے معافی کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں نہیں برداشت کر سکتے تو پھر آپ ڈائیورس لے سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کا یہ ہے کہ انلمنٹ کیا ہوتی ہے. اچھا انلمنٹ از ٹوٹلی سم تھنگ ڈفرینٹ فرام میرج. انلمنٹ یہ ہے کہ شادی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. مثلاً ایک بہت اہم چیز ہے جیسے کامن بھی ہے, آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی, امپورٹنسی. یعنی امپورٹنسی کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کا جو آپس کا رشتہ ہے, جسمانی تعلق ہے یا جنسی تعلق ہے یا ازدواجی تعلق ہے, وہ ادا کرنے کے قابل نہیں, یا مرد یا عورت دونوں ہی, یا عورت امپورٹنس ہے یا مرد امپورٹنس ہے, یعنی وہ انٹرکورس نہیں کر سکتے. اور یہ بات آپ نے چھپائی ہے تو وہ شادی آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے, یعنی وہ شادی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ہاں ایک اور میں وضاحت کر دوں کہ بھانج پن ہے اگر کسی میں, یعنی چاہے مرد ہے, بھانج پن فرق ہے اور امپورٹنسی فرق ہے, یہ دونوں چیزوں کو ملانے دیجئے. اگر بھانج پن ہے یہ شادی سے نہیں روکتا, اس میں شادی نلٹی کی طرف نہیں جاتی کہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ آپ بچہ نہیں پیدا کر سکتے جسمانی طور پہ, تو بھانج پن شادی سے وہ نلٹی کی طرف نہیں جاتی. وہ شادی کو بھانج پن شادی سے منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے, ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ شادی کے بعد آپ بچے نہیں پیدا کر سکتے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شادی نہیں کر سکتے, یہ الاؤ ہے شادی کرنے کا. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے. اور دوبارہ یہی کہوں گی کہ خدا را شادی کو ایک عام چیز نہ لیجئے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیکرامنٹ ہے. اس کو سیکرامنٹ کہا جاتا ہے, کاوننٹ کہا جاتا ہے. تو اس کے تمام قوانین اگر آپ کا فادر یا بشپ یا آپ کا پریسٹ نہیں سمجھاتا نا, آپ ان سے کہیں کہ پلیز ہم دونوں کو بٹھا کر یہ پورے شرائط ہمیں بتائے جائیں کہ ہمارے کیا حقوق ہیں, کیا ذمہ داریاں ہیں, اور کن چیزوں سے یہ اگر شادی کے بعد پتہ چلتا ہے, جیسے امپورٹنسی کا یا اور جو کنڈیشنز ہیں, یا آپ کے ساتھی نے سوچا ہوا تھا میں نے تو اولاد ہی نہیں پیدا کرنی, تو آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ میرا میاں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو بچے ہی نہیں چاہیے اور آپ چاہ رہی ہیں, تو آپ پریشان ہو جائیں گے. نہیں, وہ آپ کی ڈائیورس نہیں, وہ نلٹی میں چلی جائے گی شادی. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا, میں سمجھتی ہوں کہ فادر, بشپ, پاسٹر جو بھی اس اہم عہدے پہ آتا ہے وہ خود بھی اچھے سے سمجھے اور ایکسپلین بھی کرے کپلز کو, تاکہ اچھے خاندان اور اچھے معاشرے جو ہیں تشکیل پا سکیں. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, ہم نے گزشتہ کئی پروگرام سے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ خدا نے جو شادی رکھی ہے, جو الہی منصوبہ خدا کا ہے, اس کو بہتر طریقے سے آپ تک پہنچائیں. اور یقیناً امید کرتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی اور جامع کوشش کی کہ آپ تک ان تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ پہنچائیں, کلام مقدس سے پہنچائیں. پاسٹر غزالہ شفیق نے بے انتہا محنت کی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اسی امید کے ساتھ کہ خدا کرے کہ ہم اپنے خاندانوں میں اپنے بچوں کی شادیاں خدا کے کلام کے مطابق کریں. جہاں رہیں خوش رہیں, اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.